बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 5 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। आज इस वीडियो के अंदर मैं खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुतल्लिक़ बहुत अहम ख़बर आपसे शेयर करूँगा। आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमों के लोग इकट्ठे हुए थे। महमूद खान नजफ़ज़ई ने उनको बुलाया था 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से मुशावरत के लिए, और तकरीबन 400-500 लोग इस इजलास में शरीक हुए। तफसीली मुशावरत हुई, उसका एलामिया भी आ चुका है। फैसला ये हुआ है कि यही लोग कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएंगे और वहाँ पे एक तो रैली होगी KP हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक, और जो मुतालबात हैं, जो एलामिया है, वो उसकी यादाश्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पेश की जाएगी। एक इवेंट होगा कल का, और फिर 8 फरवरी यानी इतवार के दिन के हवाले से जो है वो मुशावरत की गई है और लाए अमल दिया गया है कि क्या इतवार को होगा। एक तो ज़ाहिर है शटर डाउन और पियर जाम की कॉल तो पहले से दी गई थी। शाम मगरिब के बाद पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो लोग हैं, अवाम हैं, वो मशल बरदार रैलियाँ निकालेंगे, और इस हवाले से पाकिस्तान के हर चौक के ऊपर ये रैलियाँ निकाली जाएंगी। और तंजीम को ये टास्क दे दिया गया है पूरे पाकिस्तान के हर शहर से, हर सूबे से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है, उनको ये टास्क दिया गया है कि आपने मशल बरदार रैलियाँ निकालनी है। यानी एक ही दिन को लोग दुकानें बंद रख के पहिए जाम करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, और शाम को वो निकल कर मशल बरदार रैलियों में शिरकत करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। तो दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कुछ लोगों की राय ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों को निकालना चाहिए, और जितना लोग निकलेंगे तो उसका ज़्यादा असर होगा। तो यही फिर फैसला किया गया कि शाम को रैलीज़ होंगी और सुबह के टाइम पे जो है वो एहतजाज होगा बतौर यानी शटर डाउन और पहिया जाम होगा। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक तशवीश का इजहार एलामिया में किया गया, और कहा गया कि डॉक्टर से उनकी मुलाकात करवाई जाए, फैमिली से मुलाकात करवाई जाए, और उनकी सेहत के हवाले से उनको तमाम सहूलियात फराम की जाएँ। और ये भी कहा गया कि उनकी फिल फौर रिहाई को भी यकीनी बनाया जाए। तीरा के जो नकल मकानी करने वाले मुतासरीन हैं, उनके हवाले से कहा गया है कि उनको उनकी बाइज़्ज़त वापसी यकीनी बनाई जाए। उनको जो जबरी तौर पर वहाँ से बेदखल किया गया है, उनको सहूलियात फराम की जाए, और उनकी जल्द अज़ जल्द बहाली के हवाले से इक़दामात किए जाएँ, ये मुतालबा किया गया है। इसके अलावा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी कौम की मुश्तरका जंग है, और दहशतगर्दी की वाक़यात की मज़म्मत की गई, और ये कहा गया कि पूरी कौम इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहद है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी ज़ाहिर है और एलामिया के अंदर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो शायद इतनी अहम नहीं है, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि तंजीम के लोगों को आज बुला के उनको टास्क दे दिए गए हैं कि आपने किस तरह से अपना किरदार अदा करना है। और ये यानी आज के इस इजलास का अहवाल था, या आप ये समझ लें कि क्रक्स ऑफ द स्टोरी था। और ज़ाहिर है उसमें मुख्तलिफ आरा भी सामने आई, तमाम लोगों ने खिताब किया। महमूद खान नचकज़ई बोले, अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, असद कैसर ने खिताब किया, सुहेल आफरीदी ने खिताब किया, शाहिद खटक ने खिताब किया, बाकी लोगों ने भी अपनी आरा दी। और वैसे तो ज़ाहिर है जहाँ 400-500 लोग हों वहाँ कोई मुशावरत वाली बात तो नहीं होती। वो मकसद यही था कि लोगों को एक इकट्ठा करके उनको टास्क दे दिया जाए फ़र्दन फ़र्दन के किस तरह तंजीम ने लोगों को निकालना है और 8 फरवरी के एहतजाज को कामयाब बनाना है। जो दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो उसको नाकाम बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन बहरहाल ये एक इजलास के अंदर ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म से जो सुहेल आफरीदी की मुलाकात हुई है उसका खैर मकदम किया गया, और ये भी कहा गया कि जिस तरह से महमूद खान नचकज़ई को दावत दी गई है वज़ीर आज़म की तरफ से मुलाकात की, तो उसको भी वेलकम किया गया है, और यही समझा गया है कि बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है। लेकिन जो अहम चीज़ है नाज़रीन, वो है पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में। और आपको पता है कि पिछले तकरीबन 3-3.5 माह से एक सर जंग चल रही है, बल्कि बराह रास्त लफ्ज़ी जंग भी चली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान और वफाक के दरमियान। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती थी कि सुहेल आफरीदी जो है वो उनके काबू में नहीं है, और इसी वजह से उनके खिलाफ कैंपेन्स भी चलती रहीं, और फिर ये सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल पे रहीं। कोई इजलास नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हो सकी, इख्तलाफात थे और तकरीरों में सामने आ रहे थे। लेकिन कल की जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, सूरत हाल बदल चुकी है। आप ये अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हवाओं का रुख बदल चुका है। वो क्यों ये मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं आपके सामने उसकी वजह रखता हूँ। एक तो कल ज़ाहिर एपेक्स कमेटी का जो इजलास था, हमने आपको बता दिया था कि उसके अंदर बहुत से अहम चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ है। उसका तफसीली एलामिया आ चुका है, और उस एलामिये के अंदर उसका जो लुब-ए-लुबाब है वो यही है कि
جو پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کی جو صوبائی حکومت ہے وہ ایک پیج کے اوپر آ چکے ہیں جہاں تک خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی کارروائیاں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہو رہی ہیں اس میں مقامی جو صوبائی حکومت ہے، جو قبائلی مشران ہیں، منتخب نمائندے ہیں، ان کی انپٹ شامل ہونی چاہیے۔ پھر وہ جرگہ انہوں نے جو کیا کے پی اسمبلی کے اندر ہوا، تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا، تو اس اعلامیے کے اندر یہ چیز اب آ چکی ہے، اور جو کور کمانڈر اس کے اندر شریک تھے اور باقی جو ظاہر ہے سیکیورٹی اداروں کے لوگ تھے وہ اس بات پر اب متفق ہو چکے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں، تمام جو منتخب نمائندے ہیں، اس کے علاوہ جو قبائلی مشران ہیں اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں، یہ ایک متفقہ لایا عمل بنائیں گے، متفقہ پالیسی اپنائیں گے۔ یہ مطالبہ خیبر پختونخوا حکومت کا مان لیا گیا ہے، اور اسی نوٹ کے اوپر جو ہے وہ کل کی میٹنگ بھی اینڈ ہوئی ہے، اور اس کے اندر سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ ہم تمام جو ہمارے وسائل ہیں صوبے کے وہ سیکیورٹی اداروں کو فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ سہیل آفریدی ظاہر ہے وہ یہ بات کر رہے تھے مسلسل، اور وفاق یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ دہشت گردوں کے حامی ہیں، یہ آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ دہشت اور پورا بیانیہ بھی بنایا گیا۔ لیکن کل کے اجلاس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں چاہتے ہیں، لیکن جو طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے، اور اس طریقے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر ہماری انپٹ شامل کی جائے، تو وہ ان کا مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ یہ ایک تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کل ہی سہیل آفریدی جو ہے وہ گئے ہیں، ایک شہید کیپٹن تھے، کیپٹن عباس خان، جن کا تعلق خیبر سے تھا، پشاور میں ان کی نماز جنازہ تھی، اور اس کے اندر انہوں نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے شرکت کی، کور کمانڈر بھی تھے، آئی جی ایف سی بھی تھے، اور باقی لوگ بھی تھے۔ اچھا، اعتراض سے یہ تھا کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ جنازوں میں نہیں جاتے شہداء کے، حالانکہ وہ پولیس کے شہداء کے جنازوں میں جاتے ہیں، فوج کے شہداء کے جنازوں میں نہیں جاتے۔ اس کے ارد گرد بھی بیانیہ پورا بنایا گیا۔ وہ پچھلی دفعہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے تو انوائٹ نہیں کیا جاتا، جب انوائٹ کیا جاتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ کل وہ گئے، اور اس سے بھی ایک جو ہے وہ فضا میں تبدیلی ہوئی۔ اور امپورٹنٹ بات جو ہے، جو خبر ہے، وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف جو کیمپین تھی، جو ان کی کردار کشی کے حوالے سے مختلف مہمات چل رہی تھیں، وہ روک دی گئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اب سہیل آفریدی کا جو تعلقات سرد مہری کا شکار تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، وہ ان تعلقات میں اب بہتری آ رہی ہے، اور سہیل آفریدی کے خلاف جو جاری مہم تھی، مختلف ان کی کردار کشی کی مہم جو آپ دیکھ رہے تھے میڈیا کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی، وہ فی الحال بند کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ ایک مثبت قدم ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو سنا گیا، ان کی بات انڈرسٹینڈ کی گئی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں، وہ دہشت گردوں کے حامی نہیں ہیں، وہ صرف طریقہ کار کے خلاف ہیں، اور اس طریقہ کار کے اوپر وہ اور کور کمانڈر متفق ہوئے۔ تو اس کے بعد سے یہ چیز جو ہے وہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی۔ ظاہر ہے ان کی اس سے پہلے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، وہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کریں۔ ایپیکس کمیٹی تو ایک سمجھ لیں کہ راستہ کھول گیا ہے، اور اس میں اتفاق ہو چکا ہے بہت سی چیزوں کے اوپر، اور اب نیشنل ایپیکس کمیٹی بھی موسٹ لائکلی ہو جائے گی، اس کے اندر بھی وہ جائیں گے اور اعلیٰ سطح کے اوپر اپنی بات رکھیں گے، اپنا مدعا رکھیں گے، اور جو ان کے خلاف جو لوگوں کو ذہنوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید وہ لڑائی چاہتے ہیں، یا وہ جیسے پہلے کہا جاتا رہا کہ وہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک تو معاف کیجیے گا، جو خیبر پختونخوا کی حد تک کا معاملہ ہے اس میں تو ان کا اتفاق ہو چکا ہے۔ اب دوسرا معاملہ ہے عمران خان کی رہائی کا، جو سہیل آفریدی کے اوپر ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ ان کا ایک چیلنج ہے، جو انہوں نے ان کو اس چیلنج کا سامنا ہے، اور وہ لوگوں کی امیدیں انہی سے ہیں، اور اس میں عمران خان کی بہنیں ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ صوبہ بند کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی یہ رائے ہے یا یہ مطالبہ ہے کہ سہیل آفریدی کوئی بڑا لانگ مارچ کریں، بڑا احتجاج کریں، اور یعنی کوئی عملی طور پر اقدامات کریں، باتوں کی حد تک نہ رہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور بہت بڑی آپ سمجھ لیں کہ ان کے لیے چیلنج بھی ہے کہ کس طرح وہ عمران خان کو رہا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی ہے کہ ان کی جو تعلقات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو ظاہر ہے اس وقت سارا اختیار تو انہی کے پاس ہے،
اور تو ایک تو راہ ہموار ہو سکتی ہے ان کی ملاقات کی، جو عمران خان سے ان کی ملاقات ممکن ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان سے ملاقات کے انہوں نے وزیر اعظم کو بھی کہا، چیف جسٹس کو بھی کہا، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، لوگوں کو سب پتہ ہے۔ جہاں وہ ملاقات ہو سکتی ہے وہاں اگر ان کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، اعتماد آیا ہے، ان کے خلاف کیمپین روکی گئی ہے، تو اب اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کی ملاقات اگلے ہفتے جب ان کی ملاقات کا دن ہوگا تو سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ کچھ رپورٹرز نے یہ خبر دی ہے، عطاء الرحمان کوہستانی ہیں جو ڈیالہ جیل کو کور کرتے ہیں، کل انہوں نے یہ خبر دی کہ سہیل آفریدی اور کی عمران خان سے اگلے ہفتے ملاقات متوقع ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو ملا کے دیکھیں، اور اس میں پس پردہ کچھ چیزیں بھی ہیں جو شاید ابھی جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ابھی آپ نہ کوٹ کریں یا خبر دیں، لیکن بہت ہی مستند ذرائع سے یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سہیل آفریدی کے حوالے سے جو رائے ہے وہ مثبت ہونا شروع ہو چکی ہے، وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی، غلط فہمیاں تھی، وہ دور ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور یہی فائدہ ہوتا ہے جب آپ انگیج کرتے ہیں تو آپ کے لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ لیکن وہ عمران خان کو رہا کیسے کروائیں گے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی چیز ہوگی، کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی، وہ بالکل کلو لیس ہیں۔ ان کی عمران خان سے اس سے پہلے بھی جب وہ اڈیالہ جیل جب وہ نہیں بنے تھے چیف منسٹر تو ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو ایک تو جب ملاقات ہو جائے گی تو ان کو کلیئرٹی بھی آ جائے گی کرنا کیا ہے، اور عمران خان سے ملاقات ہونا بھی جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ان کی ایک وے فارورڈ ہوگا، پتہ چلے گا اور کہ کیا انہوں نے کرنا ہے، کیا ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور عمران خان ان سے چاہتے کیا ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوئی کیوں ہیں؟ یہ سہیل آفریدی نے جس طرح پبلک موبلائزیشن کر کے، اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے، سخت بیانات کے ذریعے، سہیل آفریدی نے ایک پریشر جو ہے وہ قائم کیا، پریشر کریٹ کیا، اس میں کامیاب ہوئے، اور نتیجتاً جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑا اور ان کی بات ماننی پڑی۔ تو یہ ان کی ایک کامیابی ہے کہ انہوں نے پریشر اتنا ڈیولپ کیا کہ اب ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ بھی اسی پریشر کا نتیجہ ہوگا، اور پھر اگلے مرحلے میں پھر ظاہر ہے کہ کوئی اگر بات چیت ہوتی ہے یا انگیجمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی علی امین گنڈاپور جب تھے تو وہ بھی عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے تھے، ان کی بھی بیک ڈور بات چیت ہو رہی تھی، وہ بھی ملاقاتیں انہی کے کہنے پہ کرتے تھے اور انہی کی منظوری سے ہوتی تھی، جب چاہتے تھے مل لیتے تھے، ان کی گاڑی صبح 7 بجے بھی چلی جاتی تھی، شام 4 بجے بھی چلی جاتی تھی، اور ظاہر ہے وہ ملاقات کروانے والے کرواتے تھے، لیکن وہ جو چیز اچیو کرنا چاہتے تھے ان کو نہیں ملی۔ تو سہیل آفریدی بھی اگر اسی راستے کو اپنا کے جائیں گے تو ان کو کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، ایک سوال اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن جس طرح جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور تو الیکشن سے پہلے سے آن بورڈ تھے اور اس میں بہت سی چیزیں ان کی کمپرومائز تھیں، سہیل آفریدی نے یہ ساری چیزیں ارن کی ہیں پریشر ڈال کے۔ اگر ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے تو یہ بھی انہوں نے اچیو کیا ہے، یعنی پریشر ڈال کے، اور آگے آنے والے دنوں میں اگر کوئی وہ جیسے ان کو کہا گیا کہ آپ بیک ڈور بات چیت کریں اور انگیج ہوں، اگر عمران خان ان کو یہ ٹاسک دے دیتے ہیں کہ آپ بات چیت کے حوالے سے بھی یا انگیجمنٹ کے حوالے سے بھی چیزیں کریں تو وہ اس میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال وہ ٹاسک محمود خان اچکزئی کا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے کسی سے، اور وہ اپنی جگہ چیزیں حکومت کے ساتھ چل رہی ہیں، لیکن حکومت والی چیزیں فرنٹ آن پہ ہیں، اصل چیزیں بیک ڈور پہ ہیں، اور وہ چیزیں جو پچھلے کچھ عرصے میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف گئی ہیں پچھلے کافی دنوں میں، اور اس کی وجہ بہت ساری وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ظاہر پاکستان کو جس طرح کے چیلنجز پاکستان فیس کر رہا ہے تو اس میں آپ عمران خان جو پاپولر لیڈر ہیں ان کو جیل میں بند کر کے آپ نے دیکھ لیا، آپ کو کوئی کامیابی تو نہیں ملی، تو لہٰذا کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا، اور راستہ ایسا ہو کہ جو دونوں سائڈز کے لیے فیس سیونگ ہو، اور یہی کوشش اس وقت ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کوشش پہ عمران خان کیا کہتے ہیں۔ جب ظاہر ملاقات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ کن ٹرمز پہ بات ہوتی ہے، کیا جو ہے وہ مطالبات دونوں اطراف سے آتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو بیک ڈور پہ ہیں، بیک اینڈ پہ ہیں۔ ایک چلتے چلتے ایک معاملہ ہے مشال یوسفزئی صاحبہ کا، اور مشال یوسفزئی ہوں، شیریں افضل مروت ہوں، ہم تو بہت پہلے سے لوگ جب شیریں افضل مروت کے
بہت ہی دیوانے تھے، ان کے قصہ گوئی کرتے تھے کہ بڑے زبردست لیڈر ہیں. ہم تب بھی کہتے تھے کہ یہ رانگ نمبر ہیں اور یہ انگیجڈ ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مرضی سے کر رہے ہیں. اور وہ وقت نے ثابت بھی کیا، ان کو پارٹی سے نکال دیا. انہی کی بہن ہے، بہن تو نہیں ہے، مطلب آپ سمجھ لیں کہ نظریاتی طور پہ آپ سمجھ لیں ان کی بہن ہے، مشال یوسفزئی صاحبہ. وہ بھی آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی ہیں. اور وہ کیوں ایسی حرکت کرتی ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کو وہ ٹارگٹ کرتی ہیں. علیمہ خان صاحبہ سے اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں پہ، لیکن ان کی لائلٹی، ان کی بہادری پہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن ان کی لائلٹی کو کوسچن کرنا اس سچویشن کے اندر، مختصر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل عاصمہ شیرازی صاحبہ نے پروگرام میں دعوت دی ہوئی تھی. اچھا، وہ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے کیوں دعوت دی ہوئی تھی؟ علیمہ خان نے عاصمہ شیرازی کے حوالے سے کوئی بات کی کہ وہ جب نواز شریف بیمار تھے تو وہ رو رہی تھیں، اور اس پہ عاصمہ شیرازی صاحب بڑی غصے میں تھیں. انہوں نے کیا یہ کہ واردات کی کہ پی ٹی آئی کے دو لوگوں کو، ایک تو ظاہر پی ٹی آئی سے نہیں ہے لیکن بہرحال وہ مشال یوسفزئی اور شیر افضل مروت کو اکٹھے پروگرام میں بٹھا کے، اور ڈسکشن کیا ہو رہی تھی کہ جو توشہ خانہ کا ہار تھا وہ بشریٰ بی بی کہتی ہیں کہ یہ علیمہ خان لے گئی تھی. یعنی عمران خان کی صحت کو چھوڑیں، 8 فروری کو چھوڑیں، بات جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ ہار علیمہ خان لے گئی تھی. علیمہ خان کو وہ ٹارگٹ کرتی ہیں اور ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتی ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کس کے لیے کھیل رہی ہیں اور کہاں سے کھیل رہی ہیں. اور ان کے حوالے سے اب تو بہت سے لوگ، سلمان اکرم راجہ بھی کہہ چکے ہیں، بیرسٹر گور بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، ان کو پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے. تو لیٹس سی کہ کیا ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں ناظرین، مزید جو تفصیلات ہوں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے. فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.